Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the great name Almighty of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. Let me introduce myself. I am Muhammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. I am delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin, Kent. Dear students, today I will teach you poem number 3. And the topic of your poem is Lines from Samson Agnestes by John Milton. आज हम जिस पोइम को पढ़ेंगे उस पोइम का नाम लाइन्स फ्रॉम सैमसन एग्नेस्टीज़ है, जो जॉन मिल्टन ने लिखी है. जॉन मिल्टन ने सैमसन के बारे में लिखा है. जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सैमसन बनी इसराइल कौम का एक बंदा था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था. बनी इसराइल कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी. जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो बनी इसराइल कौम जो है वो सरकशी में आ गई, बुराई के काम करने लगी. तो खुदा के करने से क्या हुआ कि उनके ऊपर कौम अमालका जो थी वो मुसल्लत हो गई, वो काबिज़ हो गई. कौम अमालका बनी इसराइल के ऊपर बड़ा ही जुल्म किया करती थी. तो उस वक्त बनी इसराइल कौम में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया. सैमसन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और ये तकरीबन इसने काफ़ी जो है वो कौम अमालका के लोगों को कत्ल किया था. कौम अमालका के लोगों ने, उसके जो बड़े बड़े जो रहनुमा थे, उन्होंने सैमसन को पकड़ने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उन सारी कोशिशों में नाकाम हुए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसको पकड़ना नामुमकिन था. फिर उन्होंने एक तदबीर सोची कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये इतना ताकतवर है, इसकी ताकत का क्या राज हो सकता है. फिर उन्होंने एक उस वक्त की, उस ज़माने में एक बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी जिसका नाम डलाइला था. उस डलाइला को सैमसन की ताकत का राज जानने के लिए इस्तेमाल किया गया. सैमसन को डलाइला से मोहब्बत हो गई और फिर उन दोनों की शादी की गई. और फिर डलाइला ने जब सैमसन से पूछा कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है कि तुम इतने हज़ारों लोगों को मार देते हो, ये इस ताकत का राज क्या है. तो उसने कहा कि मेरी ताकत का राज जो है वो मेरे बालों में है. तो एक रात को क्या हुआ, जब सैमसन सो रहा था तो डलाइला ने उसके बाल काट दिए. और फिर इस तरीके से कौम अमालका के जो लोग थे उन्होंने सैमसन के ऊपर हमला कर दिया और सैमसन को कैद करके अपने शाही महल में लेकर आए. जब वहाँ पर शाही महल में सैमसन को कैद करके लेकर आए तो वहाँ पर उसकी आँखों को भी निकाल दिया गया, उसकी आँखों की रोशनी को भी ख़त्म किया गया, उसको अंधा किया गया और उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर काफ़ी सारे जुल्म किए गए. तो यहाँ से जॉन मिल्टन जो है वो सैमसन के बारे में लिखते हैं, सैमसन के बारे में अपने अल्फाज में बयान करते हैं, अपनी शायरी में उसको बयान करते हैं कि कैसे सैमसन को जो है वो शाही महल में लाया गया और फिर सैमसन ने किस तरीके से अपना बदला लिया. तो जॉन मिल्टन अपने अल्फाज में सैमसन की इस कहानी को बयान करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. So guys, here is about John Milton's life. Here is something informative points about John Milton's life. तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. John Milton was born in 9th December 1608 in London, in England. He was died on 8th November 1674 in England. John Milton is best known for Paradise Lost, widely regarded as the greatest epic poem in English. यानी जॉन मिल्टन को जो पजीराई मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जिस पोइम की वजह से, वो पैराडाइज लॉस्ट थी. पैराडाइज लॉस्ट इसकी बहुत ही मशहूर होने वाली पोइम थी. टुगेदर विथ पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एग्नेस्टीज, उसके साथ पैराडाइज रीगेंड, यानी ये भी एक, पहले पैराडाइज लॉस्ट आई, उसके बाद पैराडाइज रीगेंड, ये भी एक पोइम है. और इसके बाद सैमसन एग्नेस्टीज, ये पोइम, ये तीनों जो पोइम जो थी, इसकी वजह से जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा
پذیرائی ملی، بہت زیادہ جان ملٹن جو ہے وہ اس کو شہرت ملی، وہ مشہور ہو گئے۔ جان ملٹن از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا موسٹ فیمس پوئٹس آف انگلش لٹریچر۔ جان ملٹن انگلش لٹریچر کے بڑے ہی جو مشہور قسم کے جو شاعر تھے انگلش لٹریچر کے۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. So we are going to read stanzas. Stanza number 1. In stanza number 1, what does the poet say? He says, "He patient but undaunted, where they laid him, came to the place, and what was set before him, which without help of eye might be essayed. To heave, pull, draw, or break, he still performed all with incredible stupendous force." اسٹینزا نمبر 1 میں شاعر کہتے ہیں جان ملٹن کہ ہی پیشنٹ، بہت ہی صابرین تھے، بہت ہی صبر کرنے والے تھے، بٹ انڈاؤنٹیڈ، لیکن بہت زیادہ بہادر تھے۔ ویئر دے لیڈ ہم کیم ٹو دا پلیس، جہاں سے اس کو لے گئے، وہاں پر اس جگہ پر اس کو لے کر آئے۔ اینڈ واٹ واز سیٹ بفور ہم وچ وداؤٹ ہیلپ آف آئی مائٹ بی اسیڈ، اور جو بھی سیمزن سے جو بھی کروایا گیا وہ بغیر آنکھ کی بینائی کے اس سے کروایا گیا۔ جو بھی سیمزن نے کوشش کی، جو بھی کرتب دکھائے، جو بھی کوششیں کی، وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ اس نے بغیر نظر کے کی، بغیر آنکھوں سے کی، کیونکہ ان لوگوں نے سیمزن کی آنکھوں کو نکال دیا تھا۔ To heave, pull, draw or break, he still performed all with incredible stupendous force. یہ جو بھی چیز کرتا تھا، کسی آبجیکٹ کو، کسی ہیوی آبجیکٹ کو اٹھانا، اس کو کھینچنا، اس کو پل کرنا، یا اس کو اٹھا کر زمین پہ پٹکنا، یا اس کو توڑ دینا، تو یہ ساری چیزیں یہ کرتا تھا، یہ کرتب دکھاتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک انکریڈیبل اسٹوپینڈس فورس تھا، یعنی ناقابل یقین جو ہے وہ ایک فورس تھی، ایک طاقت تھی، ایک حیرت انگیز جو ہے وہ طاقت اس کے اندر شامل تھی۔ ٹھیک ہے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اسٹینزا نمبر 2. نن ڈیئرنگ ٹو اپیئر اینٹاگنسٹ، یعنی اس کے سامنے کوئی بھی جو مخالف تھا وہ ٹک نہیں پاتا تھا۔ اینٹاگنسٹ کہتے ہیں مخالف کو، کوئی بھی جو مخالف تھا وہ اس کے سامنے آ نہیں سکتا تھا، اپیئر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایٹ لینتھ of intermission sake they laid him between the pillars, he his guide requested, for so from such as nearer stood we heard. تو جیسے ہی وقفہ ہوا، انٹرمیشن ہوا، تو اس نے اپنے گائیڈ سے ریکویسٹ کی کہ اس کو جو ہے وہ اس نے اپنے گائیڈ سے ریکویسٹ کی کہ یہ بہت زیادہ تھک چکا ہے، ایز اوور ٹائرڈ ٹو لیٹ ہم لین اے وائل. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جو گائیڈ تھا وہ اس کو 2 پلرز کے بیچ میں لے گیا۔ 2 پلرز کون سے؟ وہ ایسے پلرز تھے جو پوری چھت کو سنبھالے ہوئے تھے۔ 2 پلرز کے بیچ میں اس کو لے جایا گیا اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ بیٹھ گیا۔ اسٹینزا نمبر 3. with both his arms on those 2 massy pillars، یعنی اس نے اپنی جو دونوں بازو تھے وہ 2 بڑے جو پلرز تھے اس کے اوپر رکھے۔ دیٹ ٹو دا آرچڈ روف گیو مین سپورٹ، جو چھت تھی، جو محراب تھا، اس کو سپورٹ دیے ہوئے تھے۔ ہی انسسپیشیس لیڈ ہم وچ وین سیمزن فیلڈ ان ہز آرمز، جیسے ہی یہ خفیہ طریقے سے جیسے ہی اس کو لے گئے تو سیمزن نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے آرم سے ان کو محسوس کیا۔ وتھ ہیڈ اے وائل انکلائنڈ، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اینڈ آئیز فاسٹ فکسڈ ہی اسٹوڈ ایز ون ہو پریڈ، اور اس نے اپنی آنکھوں کو فکس کر لیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ عبادت کر رہا ہو، کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہو، کچھ دعا مانگ رہا ہو۔ یعنی سیمزن کو جب شاہی محل میں لے جایا گیا تو وہاں کے جو لوگ تھے قوم عمالقہ کے، وہ اس کو بہت زیادہ تشدد کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس کو پتھر مار رہے تھے۔ تو اس نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، میں نے بڑے ہی ہیوی آبجیکٹس کو اٹھایا ہے، میں نے کافی کرتب دکھائے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا گائیڈ جو ہے اس کو
دو بڑے جو پلرز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں یہاں جو ہے اس کو لے کر گیا، وہاں پر یہ بیٹھ گیا. تو وہاں پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو دو مین پلرز تھے اس کو محسوس کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے سر کو جھکا دیا اور عبادت کرنے لگا. عبادت مطلب دعا مانگنے لگا. اس نے دعا مانگی کہ اے خدا مجھے تو طاقت دے، مجھے ہمت دے، تاکہ میں قوم عمالقہ کے لوگوں سے اپنی قوم کا بدلہ لے سکوں. ٹھیک ہے. کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اسٹینزا نمبر 4. Or some great matter in his mind revolved. At last, with head erect, thus cried aloud, Hitherto, lords, what your commands imposed, I have performed as reason was obeying, not without wonder or delight, behold. اور سم گریٹ میٹر ان ہز مائنڈ ریوولڈ، یعنی اس کے ذہن میں کچھ میٹرز، کچھ باتیں ریوولڈ کرنے لگیں، کچھ باتیں اس کے ذہن میں آنے لگیں، کچھ گھومنے لگیں. ایٹ لاسٹ وداؤٹ ہیڈ اریکٹ دس کرائڈ الاؤڈ، یعنی آخر کار اس نے اپنے سر کو، اس نے اپنی گردن کو سیدھا کیا اور لاؤڈلی کہا، چلا کر کہنے لگا، ہیدر ٹو یعنی اب تک، لارڈس واٹ یور کمانڈس امپوزڈ آئی ہیو پرفارمڈ ایز ریزن واز اوبیئنگ ناٹ وداؤٹ ونڈر اور ڈیلائٹ بیہولڈ، یعنی اب تک جو بھی تم لوگوں نے مجھ پہ کمانڈز نافذ کیں، امپوزڈ کیں، تم لوگوں نے جو بھی مجھے جو ہے حکم دیے، میں نے وہ پرفارم کیے، میں نے خوشی سے اس چیز کو اوبے کیا بغیر کسی حیرانی کے، لیکن میں نے ہر چیز کو جو ہے تمہارے حکم کو مانا خوشی سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے ذہن میں کچھ باتیں گھومنے لگیں. اوکے. اور اس نے کہا ان سب لوگوں کو جو شاہی محل کے اندر شامل تھے، شاہی محل کے اندر جو بھی لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، جو بڑے رہنما آئے تھے وہاں پر، جو لوگ جو تھے اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان سب کو مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے مجھ سے جو بھی کہا وہ میں نے خوشی سے قبول کیا، میں نے خوشی سے وہ ساری چیزیں کی. اوکے. اسٹینزا نمبر 5. Now of my own accord, such other trial, I mean to show you of my strength yet greater, as with amaze shall strike all who behold. This uttered, straining all his nerves, he bowed, as with the force of winds and water spent. So guys, یہاں پر شاعر جان ملٹن کیا کہتے ہیں، ناؤ آف مائی اون اکارڈ سچ ادر ٹرائل. سیمزن نے کہا کہ اب میں اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو ایک ٹرائل دکھانا چاہتا ہوں، ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں، ایک جو ہے ایک ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی. آئی مین ٹو شو یو آف مائی اسٹرینتھ، یعنی میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہوں، یٹ گریٹر، جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے گریٹر ہے. ایز وتھ امیز شل اسٹرائک آل ہو بیہولڈ، جو دیکھنے والوں کو حیران کر دے گی. دس اٹرڈ، یہ اس نے کہا، اسٹریننگ آل ہز نروز، پھر اس نے اپنی پوری بازوؤں کی طاقت لگائی. ہی بورڈ، اس نے اپنی گردن کو جھکایا. از ود دا فورس آف ونڈس اینڈ واٹر اسپینڈ، ایسا لگا کہ جیسے ہواؤں اور پانیوں کی جو طاقت ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی ہو. ٹھیک ہے. تو گائز اس اسٹینزا کے اندر سیمزن نے ان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے جو بھی مجھے کہا میں نے وہ کیا، لیکن اب میں اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو ایک ٹرائل دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، جو کہ آج سے جو کہ یہ جو ٹرائل ہوگا یہ سب سے بڑا ٹرائل ہوگا. اوکے. جس سے سارے لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ کہہ کر اس نے اپنے پوری بازوؤں کی طاقت لگائی، اس نے اپنی گردن کو جھکایا اور ایسا لگا کہ جیسے ہوا اور پانی یہ دونوں ساتھ مل گئے ہوں، جیسے بجلی کڑک گئی ہو، جیسے اس کے ساتھ کوئی اور طاقت شامل ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اسٹینزا نمبر 6. When mountains tremble, those two massy pillars, with horrible convulsion to and fro, he touched, he shook, till down they came, and drew the whole roof after them with burst of thunder,
upon the heads of all who sat beneath. So اسٹینزا نمبر 6 میں جان ملٹن کہتے ہیں when mountains tremble, جیسے پہاڑ لرزتے ہیں، جیسے پہاڑ جو ہے وہ ہلتے ہیں، کانپتے ہیں. these two massy pillars with horrible convulsion to and fro. یہ جو دو بڑے جو پلرز تھے یہ خطرناک طریقے سے ہچکولے کھانے لگے، کنویولجن کھانے لگے، ٹو اینڈ فرو، ادھر ادھر جو ہے وہ ہونے لگے. یعنی ان دونوں پلرز پر جب اس نے اپنے ہاتھ رکھے، ان دونوں پلرز کو کھینچنے کی کوشش کی تو اوپر جو چھت تھی وہ ہچکولے کھانے لگی. یہ سارے جو پلرز جو تھے وہ ہلنے لگے. ہی ٹچڈ، اس نے ان کو کھینچا. ہی شوک، اس نے ان کو ہلایا. ٹل ڈاؤن دے کیم، اور تب تک ہلایا جب تک یہ چھت جو ہے، یہ پلرز جو ہے یہ نیچے گر نہیں جاتے. اینڈ ڈریو دا ہول روف آفٹر دیم وتھ برسٹ آف تھنڈر اپون دا ہیڈس آف آل ہو سیٹ بینیتھ. اور وہ ساری چھت جو پلرز جو تھے وہ نیچے جو بیٹھنے والے جتنے بھی جو قوم عمالقہ کے جو لوگ تھے اس کے اوپر جا گرتی ہے، اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں. یہ ایک آخری کرتب تھا جو اس نے دکھایا تھا. اس نے خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا تو مجھے آخری میں ایسی طاقت دے کہ میں اپنی قوم کا جو ہے وہ بدلہ لے سکوں. ٹھیک ہے، تو اس نے اس طریقے سے قوم عمالقہ سے جو ہے اپنی قوم کا بدلہ لیا. اس نے وہ جو دو بڑے جو پلرز تھے اس کے اوپر بڑی سی ایک چھت بنی ہوئی تھی. اس چھت کے نیچے سارے قوم عمالقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے اوپر مذاق کر رہے تھے، مسخریاں کر رہے تھے، اور کافی اس کو جو ہے وہ پتھر مار رہے تھے، اس کے اوپر تہمتیں لگا رہے تھے. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ان دونوں پلرز کو جو ہے وہ زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے وہ چھت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی، زمین پر آ کر گرتی ہے، جس کے نیچے سارے قوم عمالقہ کے لوگ دب کر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اسٹینزا نمبر 7. Okay guys, so this is the last stanza of this poem. So what does John Milton say? He says, lords, ladies, captains, counselors or priests, their choice nobility and flower, not only of this, but each Philistine city round, met from all parts to solemnize this feast. Samson with these inmixed inevitably pulled down the same destruction on himself. So یہاں پر شاعر جو جان ملٹن ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لارڈس، لیڈیز، کیپٹنز، کاؤنسلرز اور پریسٹ، دیئر چوائس نوبلٹی اینڈ فلاور ناٹ اونلی آف دس بٹ ایچ فلسطین سٹی راؤنڈ. یعنی جیسے ہی اس نے ان دو پلرز کو ہلانے کی کوشش کی تو سارے جو لوگ تھے، جن میں کون کون شامل تھا، لارڈس، لیڈیز، کیپٹنز، کاؤنسلرز یعنی بڑے بڑے جو مشیر ہیں وہ، اور پریسٹ یعنی جو بڑے بڑے ان کے جو پادری تھے وہ، دیر چوائس نوبلٹی ان کے اعلیٰ قسم کے جو شرفا تھے وہ، اینڈ فلاور کا مطلب ہے یہاں پر لیڈیز، جو خوبصورت جو لڑکیاں ہیں، جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ. ناٹ اونلی آف دس، صرف اتنا ہی نہیں، بٹ ایچ فلسطین سٹی راؤنڈ، یعنی پورا جو فلسطین جو سٹی تھا، جو ارد گرد میں تھا، وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. میٹ فرام آل پارٹس ٹو سولمنائز دس فیسٹ، اور جو بھی یہ لوگ اس فیسٹ میں، اس دعوت میں مزے اڑانے آئے تھے، مختلف پارٹس سے شامل ہونے آئے تھے. سیمزن وتھ دیز ان مکسڈ اینڈ انیویٹبلی، اور سیمزن بھی ان میں جو ہے وہ شامل تھا، اس میں ان سب میں آپس میں مل گیا. انیویٹبلی پلڈ ڈاؤن دا سیم ڈسٹرکشن آن ہمسیلف، اور اس نے بھی اپنے آپ کو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کر لیا. ٹھیک ہے، ختم کر لیا. یعنی سیمزن نے کہا کہ میری زندگی کا یہ آخری مقصد ہے، اے خدا تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنی قوم کا، بنی اسرائیل جو قوم ہے جن کے اوپر ان لوگوں نے، قوم عمالقہ کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے، تو ان تمام مظالم کا میں بدلہ لے سکوں. مجھے ایک بار طاقت دے دے. پھر اس کو جو طاقت ملی، اس طاقت سے اس نے دو پلرز کو، جو ہیوی پلرز تھے، میسی پلرز تھے، ان کو ہلایا، اور جس کی وجہ سے وہ جو اس کے اوپر جو چھت بنی ہوئی تھی وہ پورے
محل کی جو چھت تھی وہ بنی ہوئی تھی، وہ ساری چھت جو ہے ہچکولے کھا کر ان سارے لوگوں کے اوپر گر گئی، جس سے پورا جو شہر ہوتا ہے فلسطین سٹی انکلوڈنگ جو بھی جو لوگ تھے وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سیمزن جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اپنے آپ کی جو ہے وہ جان قربان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پوئم تھی سیمزن ایگنسٹیز کی. تو یہ بہت ہی بہادر قسم کا انسان ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. تو امید ہے آپ کو جو ہے یہ پوری پوئم وتھ اسٹینزاز جو میں نے سمجھائی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا اس میں میں آپ کو آپ کا اسائنمنٹ ورک جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ. I'll give you your assignment work. So till that time guys, take care of yourself and Allah Hafiz.